अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन में आपको खुश आमदीद कहते हुए मैं हूँ सैयद आयशा नाज। आज का दिन एक बड़ा दिन जैसे कि एंटीसिपेट पहले से ही किया जा रहा था। जैसे ही कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐलान किया गया कि तोशाखाना रेफरेंस का फैसला 2 बजे सुनाया जाएगा, तो उसके बाद से दिलों की धड़कनें तेज़ थी और इस्तराब का ये आलम था कि आज हर सू बस यही चर्चे थे कि होने क्या जा रहा है। दोनों तरफ से कोई आइडिया नहीं था। जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब आज सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो उन्होंने साथ बैलेंस के लिए और भी बहुत से ऐसे किस्से छेड़े जिसके अभी तक नताइज सामने नहीं आ सके, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे के जो वीडियो सामने आई थी उस पर भी इलेक्शन कमीशन में केस चल रहा है। उन्होंने पूछा कि इसकी अपडेट क्या है या उसका नतीजा क्या निकला। उसके बाद जब इमरान खान साहब के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाना शुरू किया तो कहा गया कि ये 5 रुकनी जो इलेक्शन कमीशन है उसका मुत्तफ़िका फैसला है। हालांकि उसमें एक रुकन जो थे वो गैर हाजिर थे अपनी अलालत के सबब। इसमें जैसे ही इमरान खान साहब नाहल हुए तो लॉन्ग मार्च का ऐलान कब होना है या नहीं, जगह जगह हम शॉर्ट मार्च और धरने या एहतजाज ज़रूर देख रहे हैं। सिचुएशन काफ़ी पेचीदा लग रही है और मालूम नहीं कि किस तरफ ये रुख इख्तियार करेगी, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है इसमें आगे जाके क्या इमरान खान को साहब को सज़ा हो सकती है और क्या ये मामला बन सकता है। इलेक्शन कमीशन ने इस पर कुछ करार नहीं दिया, लेकिन आगे कार्रवाई की सिफारिश की है। 1902 के तहत इमरान खान साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत उनकी जानिब से की गई है। तो इतना रिच ये टॉपिक है और इसके बहुत से पहलू हैं। पीडीएम का इजलास भी मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत हो रहा है। उन्होंने कौम को इस फैसले पर मुबारकबाद दी है। राना सनाउल्लाह ने इलेक्शन कमीशन को खिराज तहसीन पेश किया है। सो बिखरी हुई सियासत को आज हम समेटने की कोशिश करेंगे और इसमें हमारे साथ हमारे एनालिस्ट पूरा पैनल मौजूद है। जॉइंट सेशन ही है लाहौर टू इस्लामाबाद। हबीब अकरम साहब है सीनियर एनालिस्ट, मेरे साथ ही मेरे राइट पे तशरीफ फरमा है नसीरुद्दीन खान नैयर साहब, माहिर कानून है। ज़ाहिर है आज हमें बहुत से कानूनी नुक्ते उनसे जानना है कि कहाँ कहाँ इलेक्शन कमीशन का कितना राइट था और कहाँ कहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से क्या कहा गया। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं राना मुबशर साहब सीनियर एनालिस्ट, अतर काज़मी साहब भी उनके साथ मौजूद होंगे और ब्यूरो चीफ सुनो टीवी नसीम सिद्दीकी साहब भी आज हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ही ज्वाइन कर रहे हैं। बहरहाल हर शहर में गर्मा गर्मी है और कहा जाता है कि वक्त का पहिया कभी भी उल्टा घूम सकता है, लेकिन ये इल्म में नहीं था कि वक्त का ये पहिया 5 सालों में ही उल्टा घूम जाएगा। ज़ाहिर कंपैरिजन किया जाता है केसेस का, केस टू केस बात भी की जाती है। 5 साल पहले नवाज शरीफ साहब नाहल हुए थे और आज इमरान खान साहब नाहल करार दे दिए गए हैं। वो प्लेटफॉर्म और था, ये प्लेटफॉर्म और है, लेकिन उसको मिलाने की कोशिश ज़रूर की जा रही है। इस सारी डिस्कशन में जो सबसे पहला सवाल हबीब साहब जहन में आता है, खालिद मसूद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे ज़रा प्रीव्यू भी दीजिएगा। खालिद मसूद खान साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक होंगे और हम उन्हें शामिल करेंगे गुफ्तगू में। लेकिन हबीब अकरम साहब से पहला सवाल, इमरान खान साहब की सियासत पर यह फैसला क्या असरात मुरतब करेगा? हर तरफ -1 की सदा है एक बार फिर। आयशा, अगर आप इमरान खान की सियासत देखें तो उसमें आपको हमेशा नशेब व फराज नज़र आते हैं और बाज़ नशेब तो ऐसे हैं जिनके बारे में अगर ये कहा जाए कि वो खाई थे और उनसे बाहर निकलना इमरान खान के लिए मुमकिन नहीं था तो भी ये बेजा बात नहीं होगी। अगर आप देखें 2013 में जब 2011 में वो पहली बार मंजर आम पर एक मकबूल आम सियासी लीडर के तौर पर आए तो 2013 के इलेक्शन में उनकी कारकर्दगी ऐसी थी कि उसके बाद लगता था कि बस ये इमरान खान की इंतहा है। 2014 में उन्होंने धरना दिया और जिस तरह बेनीलो मराम वो धरना उठा और जिस बेसरो सामानी से वो धरना जारी रहा और उसके ख़ात्मे के बाद ये अंदाज़ा हो रहा था कि शायद इमरान खान की सियासत की यहाँ पे अब तदफीन ही हो जाएगी। बल्कि उस वक्त ये कहा जाता था, आपको याद होगा कि एक बहुत फ़िक्रा चला था क्योंकि उस वक्त इस्लामाबाद रावलपिंडी के दरमियान जो मेट्रो स्टेशन थी उसके लिए खुदाई हुई थी और उस वक्त ये फ़िक्रा कहा जाता था कि या इमरान खान की सियासत यहाँ दफन हो जाएगी या मुस्लिम लीग नून की सियासत दफन हो जाएगी। अच्छा, बेसरो सामानी का पता नहीं आपने क्यों तस्करा किया? उसके भी कुछ वाक़यात आपको मैं बताऊंगा किसी वक्त। अच्छा, उसके बाद आप कम अज़ कम हाजरीन की तादाद के हवाले से उसे बेसरो सामान कंटिन्यू करना पड़ता है ना, उसको एजिटेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते। आप देखिए कि इन्होंने कहा कि एक पनामा पेपर्स में इन्होंने कहा कि मैं एक धरना लेके आऊँगा और वो धरना पेशावर से बाहर निकला और अटक का पुल क्रॉस नहीं कर सका, जिसे इस्लामाबाद लॉकडाउन धरना का करार दिया गया था। आप ये देखिए, ये बेशुमार मौक़े ऐसे आए हैं इमरान खान की पॉलिटिक्स में जिसमें लगता ये है कि बिल्कुल इमरान खान तो पॉलिटिकली ख़त्म हो चुके थे। तो लिहाजा आज का वाक़या, आज के दिन आपको ऐसा लग रहा है और शायद इमरान खान को भी ऐसा लग रहा हो कि आज के दिन से रिकवरी मुमकिन नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कुछ सियासियात की और कानून की,
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو ایک دھچکا تو لگا ہے، لیکن یہ ایسا بلو نہیں ہے جسے آپ کہیں کہ یہ ڈیتھ بلو ہے اور اس کے بعد آپ اب عمران خان کو اپنی پارٹی کی قیادت کسی دوسرے کے حوالے کرنا پڑ جائے گی یا کچھ اور ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. عمران خان بھی یہی ہیں، پی ٹی آئی بھی یہی ہے. اور مجھے جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت ایک دفعہ پی ٹی وی پہ کچھ پروگرام چلا کرتے تھے جس میں کچھ اشعار کی آپ یوں کہیے کہ پیروڈی کی گئی تھی. اچھا. تو اس میں ایک جو پیروڈی کردہ اشعار یہ تھے کہ کہا کرکٹ کھیلو گے، کہا کرکٹ کھیلیں گے، کہا عمران کا ڈر ہے، کہا عمران تو ہوگا. تو اب آپ اس کو کرکٹ کی جگہ سیاست رکھ لیں اور آپ کہیں کہ کہا سیاست کرو گے، کہا سیاست کریں گے، کہا عمران کا ڈر ہے، کہا عمران تو ہوگا. تو لہٰذا عمران ابھی یہی ہے. عمران ابھی یہی ہے اور عمران خان صاحب لاہے عمل ترتیب دے رہے ہیں. اجلاس ایک ہوا اور اب ایک ہونے جا رہا ہے اور اس دوران ہم دیکھ رہے ہیں مختلف شاہراہوں پر لوگ اکٹھے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز جو کہ بھرپور احتجاج کر رہے ہیں. مختلف شاہراہوں پر بندش کی اطلاعات بھی ہیں. رانا مبشر صاحب، اس طرح کے جب واقعات یا اس طرح کے جب ڈیسیجنز آتے ہیں تو کہا جاتا ہے پارٹی سطح پر کہ اس سے پارٹی بھی مضبوط ہوتی ہے اور وہ پولیٹیکل لیڈر بھی مضبوط ہوتا ہے. نواز شریف صاحب کے حوالے سے جب فیصلہ آیا تو کہا گیا کہ وہ ہمارے تاحیات قائد ہیں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی یہی رائے پائی جا رہی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب سے بار بار صحافی نے سوال کیا کہ کیا اب آپ چیئرمین ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وائس چیئرمین اور وہ چیئرمین نہیں رہے. انہوں نے کہا نہیں عمران خان. انٹرنلی پارٹی کی سطح پر عمران خان صاحب کتنے مضبوط ہوئے اور کتنے کمزور؟ دیکھیں، عمران خان جو ہے وہ مضبوط ہی ہیں ٹو بی ویری آنیسٹ، کیونکہ ابھی تو الیکشن کمیشن کا آیا ڈیسیژن. ابھی ان کے پاس 2 پلیٹ فارمز اور ہیں، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، اور وہاں سے ڈیفینیٹلی ان کو ریلیف ملے گی. کیونکہ اس وقت جو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ بہت ہی کوئی ایسے لگتا ہے کہ بڑا ایسے کسی نے سر تے بوجھ نہیں پایا ہوتا وہ جلدی نہ پنڈ لائیے سر. تو اس کوئی ایسا کوئی اتنا کوئی سخت فیصلہ نظر نہیں آتا. اگر یہاں پہ ہمارے لیگل ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے اینڈ دے کین لائک ٹیل اس اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے، بیکاز آئی ایم ناٹ اے لا ایکسپرٹ، بٹ دین اگین آئی پرسنلی تھنک کہ ان کو یہاں پہ ریلیف ملے گا اور آئندہ آنے والے دنوں میں چاہے ہائی کورٹ سے مل جائے چاہے سپریم کورٹ سے مل جائے، ریلیف انہیں مل جائے گا. اینڈ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ دا چیٹم ہاؤس رولز اپلائی، لیکن آج میں نے سنا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں نیشنل سیکیورٹی ایک ورک شاپ ہے، وہاں پہ وہ انٹریکٹ کر رہے تھے ورک شاپ کے پارٹیسپینٹ سے. اینڈ میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ کافی انہوں نے ڈیٹیلڈ گفتگو کی ہے. اور ٹو بی ویری آنیسٹ وین ہی اسٹارٹس ٹاکنگ دا چیف آف آرمی اسٹاف، تو ہی از ویری بلنٹ اباؤٹ تھنگس. سو آئی ہیو کم ٹو نو کہ جناب وہاں پہ ہی فیصلہ سنایا گیا چیف آف آرمی اسٹاف کو کہ جناب یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے. اینڈ اکارڈنگ ٹو مائی سورسز انہوں نے کہا جی کہ ابھی تو اور 2 مراحل باقی ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں سے ریلیف بھی مل سکتا ہے. دس از ناٹ اینڈ آف دا ورلڈ. اور اس طرح پالیٹیشینس کے خلاف فیصلے آتے رہتے ہیں. بٹ اینی ویز کمنگ بیک ٹو دیٹ تھنگ کہ کتنے اسٹرانگ ہوں گے عمران خان صاحب یا نہیں ہوں گے، آئی پرسنلی تھنک ان کو تھوڑی اسٹرینتھ تو ملے گی. ہاں، یہ دھچکا جو ہے ہی واز ایکسپیکٹنگ اٹ. ٹو بی ویری آنیسٹ ہی واز ریڈی فار اٹ اینڈ اس کی انڈیکیشن وہ بار بار دے بھی چکے ہیں. سو ہی واز مینٹلی ریڈی فار اٹ. اینڈ ان کے ایکسپرٹس پہلے بھی بیٹھے، لا ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے سر جوڑ کے، اینڈ پروبلی دے آر گوئنگ ٹو گیٹ اے ریلیف فرام دا ہائی کورٹ اور دا سپریم کورٹ ویری سون. بٹ دین اگین جو آخری کارڈ وہ ان کے پاس ہے لانگ مارچ کا، وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ جناب آج رات کو یا کل وہ کسی وقت بھی اعلان کر سکتے ہیں. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ اتنی جلدی اعلان کریں گے جب تک ان کے پاس ریلیف ہے. 2 چانسز ہیں ان کے پاس، 2 کورٹس موجود ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو اتنی جلدی وہ اناؤنس کریں گے. بٹ دین اگین وہ اپنا پریشر ضرور ماؤنٹ رکھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ گورنمنٹ اور عمران خان کی ٹیم، یہ دونوں کے مذاکرات جاری ہیں. میں اس کو بالکل آن ایئر اتھینٹیکیشن کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دونوں کے مذاکرات جاری ہیں. دونوں کے پینلز بیٹھے ہوئے ہیں، 4 لوگ، 3 لوگ دونوں سائڈ سے بیٹھے ہوئے ہیں. سو وین دے آر سٹنگ ٹوگیدر دیٹ مینس کہ سم تھنگ مائٹ کم آؤٹ. لیکن ان مذاکرات میں
وہ لوگ نہیں ہیں, پنڈی والے موجود نہیں ہیں. ٹھیک سو ہے. اگر کوئی چیز ان میں سے نکل آتی ہے, کوئی آؤٹ کم نکلتا ہے, کوئی پازیٹیوٹی نکلتی ہے, اینڈ دے کم ٹو سم کنکلوژن, تو ویری گڈ. بٹ اف دے ڈونٹ کم اپ وتھ سم تھنگ, کوئی سبسٹینشیل چیز اگر یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے حکومت والے اور عمران خان صاحب کی ٹیم, تو دین اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن, اور وہ سچویشن جو ہے وہ کسی طرف بھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, ابھی تک بیٹر تو کہ سارے بالکل رانا پولیٹیشین صاحب جو ٹھیک سر ہے. جوڑ کے بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے ہیں رانا صاحب, اس میں سے ہاں. کوئی ریزلٹ نکال. ہاں, لیکن ذرا آئینی نقطے, قانونی نقطے جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس پہ ہم رائے لے لیتے ہیں نیئر صاحب کی. نیئر صاحب, یہ جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا یہ آرٹیکل 63 کے تحت دائر کیا گیا تھا, اور ریکویسٹ اس میں یہ کی گئی تھی کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت عمران خان صاحب کی نااہلی ہو. ڈیسیجن جو آیا ہے وہ 63(1)(p) سے ڈیل کرتا ہے, اس کے تحت نااہل قرار دیا گیا ہے. یہ کیا ویک فیصلہ کیا گیا ہے یا 63(1)(p) کیا کہتا ہے, اس کو ایکسپلین کریں گے آپ؟ 63(1)(p) صرف اس ڈسکوالیفیکیشن کو ڈیل کرتا ہے جو کسی دیگر مروجہ قانون کے تحت کی گئی ہو. یا میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ اس آئینی شک کے تحت جو نااہلیت ہے وہ پرماننٹ نہیں ہے, صرف ون ٹائم نااہلیت ہے کہ عمران خان صاحب میاں والی سے جیتی ہوئی جس سیٹ کا انہوں نے حلف اٹھایا تھا وہ ان کی رکنیت ختم ہو گئی ہے. اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ ذرا یہاں پہ نیئر صاحب میں ذرا مزید سوال کہ اگر فرض کیجئے وہ نشست خالی ہو گئی ہے اور آئندہ 90 دن میں وہاں پہ ضمنی الیکشن کا اعلان ہوتا ہے, تو کیا ضمنی الیکشن عمران خان لڑ سکیں گے؟ بالکل, میرے نگاہ میں ان پہ آئندہ انتخابات لڑنے پہ کوئی پابندی نہیں. ایک اور کانسیکوینس ہو سکتا ہے, جو ان کی پروسیکیوشن ریکمینڈ کی گئی ہے وہ 190 سب سیکشن 2 کے تحت الیکشن کمیشن خود کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے. انہوں نے ڈائریکشن جاری کر دی ہے. وہ مقدمہ فوجداری مقدمہ کی شکل میں سیشنز کورٹ سماعت کرے گی اور اپیل متعلقہ ہائی کورٹ میں ہوگی وہاں بھی. اور اس اگر سزا ہوتی ہے تو پھر عمران خان صاحب کو ممکنہ طور پہ 5 سال کی نااہلیت کا سامنا ہو سکتا ہے. اچھا, ابھی جو صورتحال ہے ان کی اس ججمنٹ کی, یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. 19 ستمبر کو محفوظ کیا گیا فیصلہ اگر آج بھی سنایا گیا تو متاثرہ فریق کو اس کی نقل فراہم نہیں کی گئی. جو عام اطلاع ہے صرف 2 پیجز جی ریزننگ کے بھی نہیں بلکہ کنکلوژن کے وہ جاری کر دیے گئے ہیں, جن پہ کسی کے بھی دستخط نظر نہیں آتے, اور کہا گیا کہ ایک ممبر صاحب نے دستخط نہیں کیے. ہمارا جو عام فہم ہے عدالتی اور انتظامی وہ یہ ہے کہ فیصلہ وہی ہے جو عدالت میں لکھا گیا ہو, پڑھ کے سنایا گیا ہو اور دستخط کیے گئے ہو. ایک ممبر کے اگر نہیں ہیں تو اس فیصلے کو جزوی طور پہ جاری کرنے کی عجلت میری سمجھ میں نہیں آتی. جو 2 ماہ سے ملتوی شدہ تھا 2 دن اور بھی ملتوی ہو سکتا تھا. جی, ایسی ڈیلیز شکوک و شبہات کو جنم دیتی ہیں. انتظامی عہدیداران کو بھی اور اتنے اعلیٰ مرتبہ پر فائز عہدیداران کو بھی ان امور کی احتیاط برتنی چاہیے کہ یہ ملک جہاں پہلے ہی ہر انتظامی فیصلہ نہیں بلکہ عدالتی فیصلہ بھی تنقید کا نشانہ بنتا ہے, اور فیئر کمنٹ تو کوئی کنٹیمپٹ بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے فیصلہ دیا ہے تو متاثرہ فریق کو کم از کم مصدقہ نقل تو جاری کریں تاکہ عام لوگ بھی جان سکیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو 63(1)(p) کے تحت نااہل کیا گیا ہے. وہ جو ڈسکوالیفیکیشن کی خواہش تھی اسپیکر صاحب کے ریفرنس میں وہ تھی پرماننٹ ڈسکوالیفیکیشن کی. جی, اس کے لیے ایک جوڈیشل ورڈکٹ یا ڈیکلریشن چاہیے تھا جس کی یہ ادارہ مجاز نہیں ہے. اور ایک اور بات بھی سکم ہے, یہ اگست میں ریفرنس دائر کیا گیا ہے. جی, اثاثوں کا جو سٹیٹمنٹ ہے, سٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹی, جو بھی آپ کے 30 جون تک تھے وہ فائنینشیل ایئر سے ریلیٹڈ ہے, لیکن الیکشن کمیشن کے پاس ہر رکن اسمبلی نے 31 دسمبر تک اپنے ایسٹس اور لائبلٹیز کا سٹیٹمنٹ فائل کرنا ہے, جس کے فائل کرنے کے بعد صرف 120 دن کی مدت پر ہی الیکشن کمیشن اس پہ کوئی ایکشن لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں 120 دن کی مدت ختم ہو چکی تھی. میری نگاہ میں یہ ٹائم بارڈ ایکشن ہے آن دی پارٹ آف الیکشن کمیشن. اور یہ اعتراض کہ الیکشن کمیشن اس فیصلے ڈیکلریشن کا مجاز نہیں تھا, لیکن الیکشن کمیشن اس کا یہ جواز دیتے ہیں کہ آرٹیکل 222 کے تحت وہ یہ کام کر سکتے تھے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بریک پہ جانا ہے مجھے نیئر صاحب. نہیں, یہ مجاز ایک ٹائم بارڈ ایشو ہے, اسے ری اوپن کر ہی نہیں سکتے. وہ اس ٹائم کا ڈیکلریشن تھا, صرف 120 ڈیز میں ہی آپ نے ایکشن لینا تھا.
ایک ایکسپریس پروویژن ہے, اسی کے تحت یہ آپ ایکشن لیتی ہے جو اس ایکشن کو ٹائم باؤنڈ بناتی ہے. ٹھیک ہے, چلے اس کا جو امپیکٹ ہے فیصلے کا, اور اب پاکستان ابھی تحریک انصاف, میں ٹھیک ہے بات تھوڑا سا بڑھا دوں, جیسے انہوں نے اشارہ دیا ہے, دس از ناٹ اینڈ آف دی گیم. عمران خان صاحب کے پاس آئینی حقوق ابھی باقی ہیں, عدالت عالیہ میں سے چیلنج کیا جا سکتا ہے, عدالت عظمیٰ تک جایا جا سکتا ہے, اور پھر جو پروسیکیوشن اگر وہ بھی فیل ہو جاتی ہے جو کہ لانچ ہونے جا رہی ہے, تو اس کا بھی ایک ریورس ایفیکٹ ہوگا اس ڈیکلریشن پہ. اور یہ ون ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہے. اس بات کی میں وضاحت کر دوں, وہ ڈسکوالیفیکیشن اس سیٹ سے جو انہوں نے 2018 میں جیتی تھی, ٹھیک ہے کیونکہ حالیہ انتخابات میں جن سیٹ سے وہ منتخب ہوئے ہیں جی ان میں سے کسی پر اس نے حلف نہیں لیا, ان کی پہلی ہی سیٹ انٹیکٹ ہے. اگر سیٹ ان کی ختم ہوئی ہے نشست قومی اسمبلی سے, تو وہی میاں والی کی سیٹ ہے جس پر میری رائے میں دوبارہ انتخاب لڑنے کے بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا, اب جب اس میں ہم آگے چلتے ہیں اطہر, تو سب سے پہلے ان کو برابر اور سامنے لا کے بات کرنے کی جو کوشش شیخ رشید صاحب نے بھی کی, کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے عمران خان کو نواز شریف کی سطح پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ موازنہ آپ کے خیال میں ٹھیک ہے, جبکہ نواز شریف صاحب کے پاس اس فیصلے کے بعد اپیل کا کوئی حق نہیں تھا, اور ابھی عمران خان صاحب کے پاس 2 فورمز موجود ہیں جو ابھی ڈسکس ہوئے. جی اطہر. دیکھیں, ایک تو جس طرف آپ نے نشاندہی کی کہ ان کے پاس اپیل کا حق نہیں تھا, اور دوسری طرف کیسز بھی بڑے ڈیفرنٹ ہیں. نواز شریف صاحب کے اوپر جو کیس تھا, عالمی سطح کے اوپر ایک مبینہ کرپشن کا سکینڈل آیا, دنیا بھر میں اس کا شور پڑا, پاکستان کے وزیر اعظم حکمراں خاندان کا نام آیا, لندن میں جو جائیدادیں نظر آئیں وہ بھی سامنے تھیں, دبئی کی جو کمپنیاں سامنے آئیں وہ بھی سامنے تھی. تو بالکل ڈیفرنٹ کیسز ہیں یہ, لیکن کوشش وہ کی جا رہی ہے کہ ایک بریکٹ میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جس دن سے توشہ خانہ کا کیس سامنے آیا ہے, اس دن سے بار بار اگر آپ لیگی رہنماؤں کو دیکھیں یا ان کے سمپیتھائزرز کو دیکھیں, وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر نواز شریف صاحب کو تاحیات نائل کر دیا گیا تھا, دیکھیں اب خان صاحب کے اوپر بھی اس طرح کے مقدمات ہیں, تو وہ ایز اے کیس اپنا اس کو پلیڈ تو کریں گے کہ جناب یہ دیکھیں یہ 2 بالکل سملر چیزیں. اسی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی جو نااہلی ہے وہ میاں صاحب کی اہلی کی جانب پہلا قدم ہے. باقی جو ہے کہ جو خان صاحب کا جو فیصلہ ہے آج, آپ ان لوگوں کو بھی دیکھ لیں جو خان صاحب کے ناقدین ہیں, ایون کہ میاں صاحب کے اپنے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا. ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ بڑا ایک بھونڈا قسم کا فیصلہ ہے, اس کمیشن کے پاس وہ اختیار نہیں تھا, اور دوسرا یہ یونینیمس فیصلہ بھی نہیں ہے. کہا جا رہا ہے کہ جناب ایک ممبر بیمار ہیں, یہ فیصلہ گزشتہ ماہ کیا گیا تھا محفوظ, کیا اتنے اس سارے عرصے کے دوران وہ سائن بھی نہیں کر سکے, کیا وجہ ہے؟ تو میرے خیال میں وہاں پہ بھی کچھ چیزیں ہیں, کچھ ایسا ابہام ہے جو ابھی تک کلیئر نہیں ہوا, لیکن کوشش ضرور ہوگی کہ ایک طرح سے اس کو مذاکرات کا ایک پوائنٹ بنایا جائے. دیکھیں جناب اب خان صاحب بھی وہاں پہ آگے, میاں صاحب بھی وہاں پہ آگے ہیں, تو لہٰذا یہاں سے ان چیزوں کو حل کیا جائے. تو کوشش تو ہوگی حکومت کی, لیکن میرے خیال میں یہ 2 مختلف کیسز ہیں کمپلیٹلی. اچھا, یہ 2 مختلف کیسز ہیں, لیکن ان کا امپیکٹ جو سیاسی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے دیکھا جا رہا ہے وہ ویسا ہی دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ پریمپٹ بھی کر رہے تھے خان صاحب, اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے بات ادھر جائے گی, اور اطہر نے وہی بات کہی کہ یہ نقطہ آغاز ہے کہ ان کی جو نااہلی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب بھی اسی صف میں آ کے کھڑے ہوئے جہاں آج سے 5 سال پہلے نواز شریف صاحب تھے. تو خالد مسعود صاحب, اگر آپ مجھے سن پا رہے ہوں, میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. آپ کی جو ہمارے سیاسی میدان ہے اس پہ بڑی گہری نگاہ ہوتی ہے, اور شعر و شاعری بھی آپ ایسی کرتے ہیں جو اس سخت اور کٹھن ماحول میں, جو گھٹن زدہ ماحول ہے, اس کو تھوڑا ہلکا پھلکا کر دیتی ہے. آج کی سچویشن پہ اگر آپ کو کوئی فکرہ, کوئی مصرع, کوئی شعر یاد آ رہا ہو, اس سے آغاز کیجئے گا گفتگو کا, اور پھر بتائیے گا کہ انجام کیا ہوگا اس سارے جو اس وقت چل رہا ہے کھیل اس کا. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک اس ساری چیز جتنے بھی یہ کیس ہے اس پر قانونی بحث ہوئی ہے کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اور اس کا کیا فیوچر ہے, اس کے کتنے فورمز ہیں جس پر یہ اپیل ہو سکتی ہے. لیکن میں جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف اس کو پراسپیکٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیں, ہم ہر چیز کو کوشش کرتے ہیں چیزوں کو لیول کرنے کی, اور میں ایک چیز کا قائل ہوں کہ 2 غلطیاں مل کر ایک درست جواب نہیں بنتی. اچھا, مطلب آپ دیکھیں نا, اگر ہم بالکل ٹھیک. اچھا دیکھیں, اب توشہ خانے کا کیس ہے, اب ایک مطلب یہ بھی ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جناب یوسف رضا گیلانی کے خلاف بھی توشہ خانے کا کیس ہے, زرداری صاحب کے بارے میں بھی ہے کہ ان کے اوپر بھی توشہ خانے کا کیس ہے, نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی ہے. وہ 3 کیس پہلے کے ہیں, ان پر فیصلہ نہیں ہوا, 4تھے پہ ہو گیا ہے. دیکھیں یہ جو وہ چیزیں ہیں جو ہم مطلب بحث برائے بحث میں استعمال کرتے ہیں,
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان میں نواز شریف صاحب نے نااہلی کے بعد پارٹی کے قائد کے طور پر، اور اس سے پہلے جو الطاف حسین تھے، انہوں نے مطلب جو پارٹی کی قیادت ہے وہ اس کے جو آئینی عہدے ہیں اس سے بالکل علیحدہ ہو کر اب دیکھی جا رہی ہے، اور پارٹی وہی چلاتے ہیں جس کے ہاتھ میں اس کی لگامیں ہوتی ہیں۔ نواز شریف صاحب اب دیکھ لیں کہ خواجہ آصف صاحب نے بڑا بلنٹلی کہا کہ جو اگلا چیف ہے اس کا فیصلہ نواز شریف کریں گے، مطلب آن ریکارڈ یہ بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نااہلی ہے بنیادی طور پر وہ صرف قانونی حد تک ہے، اس کا کوئی امپیکٹ پارٹی پر اور پارٹی پالیسیز پر نہیں ہو رہا۔ اچھا، تو جو ہے اپنا عمران خان کی نااہلی کا میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ تحریک انصاف کی پارٹی کے حوالے سے ان کی گرفت کا اور ان کی لیڈرشپ، اس پر کوئی کسی قسم کا ان کو نہ کوئی خطرہ ہے نہ کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، اور عمران خان کا کوئی متبادل ہے بھی نہیں۔ میں نے بلکہ کالم میں اپنے لکھا تھا کہ جو ایک سرکس ہوتی ہے، سرکس میں ایک تمبو ہوتا ہے، تمبو میں ایک درمیان میں ایک پول ہوتا ہے جس نے سارے تمبو کو اٹھایا ہوتا ہے، اور تمبو کو جو ارد گرد اس کے جو باقی سارے ہیں وہ کوئی 150 حکیں لگی ہوتی ہیں، اس میں 2 4 6 8 10 اکھاڑ بھی دیں تمبو کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ جو درمیانی پلر ہے وہ ہٹا دیا جائے تو تمبو دھڑام ہو جاتا ہے۔ تو جو عمران خان ہے وہ پوری تحریک انصاف کے جو تمبو لگا ہوا ہے اس کے وہ مین جو ہے پول وہی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن ایک بات ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے کہ مورل گراؤنڈ پہ عمران خان اس کیس میں کہاں آئے ہیں، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اخلاقی طور پہ کہاں ہے؟ اخلاقی طور پہ کہاں ہے؟ دیکھیں اب جو برطانوی وزیر خزانہ تھی غالباً، انہوں نے 2 دن پہلے ریزائن کیا ہے، اور ریزائن کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ریزائن کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو سرکاری ای میل تھیں وہ اپنی ذاتی ای میل سے کی ہیں، مطلب اپنی ذاتی ای میل سرکاری ای میل سے کرتے تو آپ کہتے ہیں جی انہوں نے سرکاری ای میل کو استعمال کیا، یہ وہاں اخلاقیات کا پیمانہ ہے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ وہ اخلاقیات ہے بنیادی طور پہ، یہ وہ اخلاقیات ہے جو عمران خان صاحب نے ہمیں سنائی تھیں، ہمیں بتائی تھیں۔ وہ فلاں وزیر اعظم جو ہے وہ سائیکل پر چڑھ کے جاتا ہے، وہ انہوں نے بتایا تھا نا، پھر اس کے بعد ہیلی کاپٹر پہ چڑھ گئے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، توشہ خانے کا کیس دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ توشہ خانے کے کیس کو اب تھوڑی سی مورل گراؤنڈز پہ دیکھیں کہ تحفہ، اب میں وہ مورل گراؤنڈ کی بات کر رہا ہوں، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ توشہ خانے کے کیس میں زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اور ان کے جو کیسز ہیں یہ اخلاقی طور پہ زیادہ گراؤنڈ مضبوط ہے ان کی۔ انہوں نے توشہ خانے سے جو تحفے لیے وہ ان کے ذاتی استعمال بھی ہیں، ان کا اگر انہوں نے تحفہ بیچا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تحفہ بیچنا ہمارے یہاں دیکھیں تو عمران خان صاحب کو اب اس میں سے بہت سی چیزیں جو لرن کرنی ہوں گی، اور اگر عمران صاحب اس میں لرن نہیں کرتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نااہلی تو چلی جائے گی، ٹھیک ہے، نااہلی چلی جائے گی، میرا ذاتی مطلب یہ خیال ہے، کیونکہ بہت سارے سکم ہیں اس میں اور بہت سارے آگے ریلیف کی جگہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اخلاقی گراؤنڈ پہ آپ کہاں کھڑے ہیں اس پر یہ آپ کو دیکھنا ہوگا۔ بہرحال اس کے لیے ان کے پاس ان کی اپنی توجہ ہے۔ نسیم صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ آج پی ڈی ایم کے لیے تو نسیم صبح کا دن تھا، آج انہیں بڑے عرصے کے بعد ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ملے ہیں اور اس پر وہ کافی خوش اور شاداں بھی ہے۔ ابھی خالد مسعود صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کا کوئی خاص امپیکٹ نہیں ہوگا گراؤنڈ لیول پہ بھی اور پارٹی کی سطح پر بھی عمران خان صاحب کے لیے، نسیم صاحب، لیکن جب عمران خان صاحب کو صادق و امین قرار دیا گیا تھا اور نواز شریف صاحب نااہل ہو گئے تھے تو تب تو اس بات کا بہت ڈنکا بجایا جاتا تھا کہ واحد صادق و امین عمران خان ہے۔ آج جب اس طرح سے ان کو ڈکلیئر کیا گیا ہے نااہل اور ان پر الزام کائنڈ آف کرپٹ پریکٹسز کا ہے، کرپشن کا ہے، کائنڈ آف چوری بھی کہا جا سکتا ہے اس کو، کہ آپ نے چھپایا کچھ، آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا، سو آج کے اس فیصلے کے بعد وہ صادق و امین والا فیصلہ اس کو ہم نل اینڈ وائڈ سمجھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں، اس کو نل اینڈ وائڈ تو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ وہ تو سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا تھا اور ابھی اس فیصلے کے بعد ان کے پاس اپیل کرنے کی گنجائش موجود ہے، تو جب تک فائنل ورڈکٹ نہیں آتا جب تک ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اپوزیشن اور پی ڈی ایم کے لیے الفاظ آ گئے ہیں اور وہ بالکل ان چیزوں کے ساتھ آخر تک پلے کرتے رہیں گے، بے شک سپریم کورٹ سے ان کو ریلیف بھی مل جائے، لیکن جس طرح بات ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کو اس سے کیا فرق پڑے گا، تو میرے خیال سے یہ بہت ڈیمیجنگ ہے عمران خان
صاحب اور پی ٹی آئی کے لیے کہ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ جس وقت نواز شریف اور آصف علی زرداری سیاست میں آئے تھے تو ان کی ایج کیا تھی. انہوں نے بڑا ٹف ٹائم گزارا اپنی جوانی کے دوران, بڑی ان کی اسٹرگل رہی, لیکن وہ دوبارہ سے اقتدار میں بھی آتے رہے. مطلب آصف علی زرداری نے 11 سال جیل کاٹی, بہت ان کے اوپر الزامات تھے, سب سے مشہور سرے پیلس والا تھا, لیکن اس کے بعد وہ اپنا صدر پاکستان بھی بنے. نواز شریف صاحب نے قید و بند کی سہولتیں برداشت کی, جلا وطنی کاٹی, اس کے بعد آگے وہ دوبارہ تیسری دفعہ پرائم منسٹر بنے. عمران خان صاحب تو فرسٹ ٹائم جب پرائم منسٹر بنتے تو ان کی ایج اس وقت تھی 66 ایئرز, اور اب ماشاءاللہ وہ 70 سال کے ہو گئے ہیں. ابھی جو لانگ مارچ کا وہ کہہ رہے تھے کہ لے کے آئیں گے, شاید اب وہ نہیں آئیں گے کیونکہ ابھی ان کو قانونی جنگ لڑنی ہے, تو ان کا ٹائم تو ضرور ویسٹ ہو رہا ہے. مطلب صحت تو ان کی بہت اچھی ہے, لیکن 70 سال سے مزید جا کے وہ آگے سٹرگل کرتے تو کتنا ٹائم ہے ان کے پاس کہ وہ سٹرگل کریں اور دوبارہ سے جو ہے وہ اقتدار میں کم بیک کریں. اپنا بڑی اچھی بات کی تھی حبیب اکرم صاحب نے کہ نشیب و فراز سے وہ گزرتے رہتے ہیں, اسی لیے شاید انہوں نے شبلی فراز کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے تاکہ ان پہ فراز بھی آتا رہے. تو جو اپنا یہ پولیٹیکلی میرے خیال سے اٹس ویری ڈیمیجنگ. جو نیوٹرل لوگ ہوتے ہیں, ایک تو پارٹی کے ڈائی ہارڈ ورکرز ہوتے ہیں جو آپ کے اوپر کوئی بھی الزامات لگے وہ آپ کی گاڑی کے اوپر پھول بھی پھینکتے ہیں, جب آپ عدالت میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کے نعرے بازی کرتے ہیں. لیکن ایک جو نیوٹرل لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے ضرور امپریس ہوتے ہیں. اور جس طرح آخر والے ہمارے پارٹیسپینٹ نے بات کی کہ جب تحفہ جو ہے وہ بیچا نہیں جاتا, اور اصل میں عمران خان صاحب کی بڑی ہائی مورل گراؤنڈز ہیں. ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں, جب بھی ہم نے ان کو دیکھا کہ ان کے جو باسکٹ میں پازیٹیو چیزیں بہت اچھی. مجھے یاد ہے کہ جب شارجہ میں میچ ہوتے تھے اور اس وقت بڑے چند ایک لوگوں کے پاس گاڑیاں ہوتی تھیں, تو عمران خان صاحب کو ایک دفعہ مین آف دی میچ میں ایک گاڑی ملی تو انہوں نے وہ فوری طور پہ عبد القادر صاحب کو دے دی. اس کے علاوہ ان کو جو میچ کے پیسے ملتے تھے یا اس کے علاوہ ان کو انعام ملتا تھا وہ انہوں نے سارا شوکت خانم میں لگا دیا. تو اس طرح بڑی پازیٹیو چیزیں جو ہے وہ عمران خان کے امیج کو ہمیشہ بلڈ کرتی رہی ہیں. لیکن جب یہ توشے خانے والا معاملہ آتا ہے, مجھے یاد ہے میں اسلام آباد میں اس وقت موجود تھا, جب ان کو فرسٹ ٹائم 2 گھڑیاں ملی تھی تو انہوں نے بڑی خاموشی کے ساتھ توشہ خانہ میں جمع کروا دی تھی اور کہا تھا کہ اس کی تشہیر بالکل نہیں کرنی. لیکن شہباز گل صاحب اور فاروق حبیب صاحب وغیرہ نے ٹویٹ کیے تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ دیکھیں عمران خان صاحب کو بھی تحفے ملے لیکن انہوں نے بالکل خاموشی کے ساتھ اس کو توشہ خانہ میں جمع کرا دی ہے تاکہ دینے والے جو لوگ ہیں جنہوں نے تحفہ دیا ہے وہ برا محسوس نہ کرے. اور اس کے بعد جب آپ اس طرح توشہ خانہ سے چیزیں لے کے یا تو ذاتی استعمال میں لے آتے, جب ان چیزوں کو بیچتے ہیں تو جب ان گھڑیوں کو بیچا بھی جاتا ہے مارکیٹ میں تو وہ گھڑیاں جو بنانے والے ہیں وہ جس نے بنوائی ہوتی ہے ان سے ضرور کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ سر آپ نے فلاں فلاں جو گھڑی بنوائی تھی وہ ہمارے پاس مارکیٹ میں دوبارہ بکنے کے لیے آتی ہے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے وہ تحفے دیے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑی آپ ہمیں واپس کر دیں اور ہم سے اس کے پیسے لے لیں. تو یہ ایک امپیکٹ جو ہے یہ بہت برا جاتا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی اس طرح مورل گراؤنڈز پہ بات ہو رہی تھی. دوسری ہمارے دوست نے برطانیہ کی مثال دی, تو بات یہ کہ برطانیہ میں کوئی آپ کے پاس اتنے پرکس نہیں ہوتے, اتنی بڑی بڑی گاڑیاں, اتنے لمبے لمبے اسکواڈز آپ کے پاس نہیں ہوتے جس کی وجہ سے آپ کا دل ہی نہیں کرتا کہ آپ حکومت سے باہر نکلیں. وہاں تو جو پارلیمنٹیرینز ہے کوئی سائیکل پہ آ رہا ہوتا ہے, کوئی انڈر گراؤنڈ ٹرین پہ آ رہا ہوتا ہے, تو اس طرح وہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں. ٹونی بلیئر کو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں جو گھر دیا ہوا تھا, جب ان کے 3rd بچہ ہوا ہے تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ایک کمرہ یہاں پہ اور بڑھا دیں. تو وہاں تو سیاست میں اتنی عیاشی نہیں ہے کہ آپ کو چھوڑتے ہوئے دکھ ہو, اور اسی وجہ سے وہاں پر چینج بھی بہت ہوئی. ماشاءاللہ کافی وہاں پہ. ہاں کیا کہہ رہے ہیں ٹونی بلیئر صاحب میاں صاحب سے رابطہ کر سکتے تھے. میں کہہ رہا تھا ٹونی بلیئر صاحب میاں صاحب سے رابطہ کر سکتے تھے, ان کے فلیٹ سے وہاں پہ. بورس جانسن بھی ان سے رابطہ کر سکتے تھے میاں صاحب کے فلیٹ سے. ٹھیک ہے. اعلیٰ اخلاقی معیار کی بات نسیم صدیقی صاحب نے کی, تو حبیب صاحب واقعی عمران خان صاحب نے یہ بار بہت ہائی سیٹ کی ہے اور وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں, ایک انٹرویو میں ابھی تازہ پایا گیا کہ میں جھوٹ بولتا نہیں اور سچ میں کہہ نہیں سکتا, جب ان سے ایک سوال کیا گیا. اس طرح کی سٹیٹمنٹ کے بعد اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ایک امیج ہے کرپشن کے خلاف جنگ کا, احتساب کا, جو انہوں نے اتنے سال کیری کیا, 26 سالہ جدوجہد جس کو وہ قرار دیتے ہیں استحکام کے خلاف اور اس طرح کی پریکٹسز کے خلاف, وہ الزام جب ان پہ لگا تو یہ کیسا ہے؟ ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ توشہ خانہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے. توشہ خانہ میں الزام دیکھیے یہ کرپٹ پریکٹسز بھی نہیں.
یہ صرف مس ڈیکلیریشن ہے، الیکشن کمیشن نے یہ قرار دیا ہے جی، مس ڈیکلیریشن کا، اس سے توشخانہ کا تعلق نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اس میں کوئی چوری یا کرپشن نہیں ہوئی، لیکن اگر آپ اس کو دوسری اینگل سے دیکھیں، اگر میں یہ سمجھوں کہ اگر یس عمران خان کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ وہ توشہ خانہ سے کوئی چیز لیتے، یہ اس حد تک ہے، وہ جیسے جس کا یعنی اس کا قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے، عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ جو ان کا امیج ہے ان کے ساتھ یہ چیز جاتی نہیں کہ وہ توشہ خانہ سے کوئی چیز رعایتی نرخوں پہ لیں گے اور اس کے بعد مارکیٹ کے نرخ پر اس کو بیچ دیں گے۔ یہ قانونی طور پر اس میں جرم نہیں ہوا، نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن صرف ایک ایٹیکیٹس کا معاملہ ہے کہ کیا انہیں اس طرح کے ایٹیکیٹس کو نظر انداز کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہم سب کو پتہ ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے، کیا کہ یہ کیوں لیا گیا اور کیسے بیچا گیا، لہٰذا اس معاملے کو اب وہ چونکہ بالکل ایک خانگی امور کی طرف بات نکل جاتی ہے تو اس طرف تو ہمیں نہیں جانا چاہیے، لیکن پولیٹیکلی میں آپ کو ایک عرض کروں کہ عمران خان صاحب کو یہ اچھا یعنی اٹ ڈزنٹ بیہوو ہم کہ انہوں نے یہ کیا یا ان کے نام پہ یہ ہوا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال اس میں قانونی جرم کوئی نہیں۔ ہاں لیکن دیکھیں نا کہ وہ جو گھڑی جس کی فروخت کی بات کی جا رہی ہے ون آف اٹس کائنڈ تھی، اسپیشلی ڈیزائن کی گئی اور اسٹیٹ لیول پہ یہ تحفہ پیش کیا گیا اور اس کے بعد وہ بکنے چلی جائے وہیں پر اور یہ رپورٹ کیا جائے۔ میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ طور اتوار کی بات ہے، یہ سلیقے کی بات تو عمران خان صاحب کو الرٹ نہیں رہنا چاہیے تھا ان معاملات کے حوالے سے، ملک کے وزیر اعظم کے طور پر اپنی ساکھ کو بہت زیادہ رہنا چاہیے تھا، یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ غلطی ہے، یہ بد سلیقگی ہے، یہ جرم نہیں ہے، یہ بد سلیقگی ہے اور کچھ نہیں، یہ اناڑی پن ہے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہمارے وزیر اعظم کو، اور وزیر اعظم بھی وہ جس نے الیکشن کیمپین اس بنیاد پہ چلائی ہو کہ سادگی وہ اختیار کرے گا، اس نے آتے ہی کہا کہ جناب ہم وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہوں گا، انہوں نے بھینسیں بیچی، انہوں نے بہت ساری گاڑیاں بھینسیں سب کچھ بیچی اور حساب جب نکلا تو حساب میں ایک گھڑی بھی ان کے کھاتے میں نکلی، تو یہ بد سلیقگی ہے، لاکنگ بھی ہے جی، بہت کچھ ہے اس میں جو تحائف ہے ان کی لسٹ میں، لیکن وہی بات کہ سلیقے سے یہ کام نہیں کیا گیا، سلیقے سے کیا جانا چاہیے تھا، کرنا نہیں چاہیے، تحائف بیچنے کے لیے نہیں ہوتے، وہی بات وہ نہ ہی لیتے، وہ لیتے ہی نہ، ہاں نہیں اس کی گنجائش موجود ہے، جب قانون موجود ہے آپ کچھ پے کر کے اگر آپ کو کوئی تحفہ پسند آ جائے۔ بہت سارے قوانین بڑے لوگوں نے محض اس لیے بنا رکھے ہیں کہ ان کی کرپشن کو قانونی جواز دیا جا سکے۔ یہ جو بہت ساری رعایتیں ہیں نا، یہ بنیادی طور پہ کرپشن ہے جو قانونی شکل اختیار کر گئی ہوئی ہے، اس لیے اس میں رعایت سے کام نہ لیں۔ ٹھیک ہے، تو اچھا چلیں اب آگے بڑھتے ہیں، یہ تو بڑا گہرا نقطہ ایکسپلین کر دیا حبیب صاحب نے اخلاقی اعتبار سے، لیکن میں قانونی اعتبار سے میں اگین پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے قوانین ہیں جو دراصل اس لیے بنائے گئے ہیں کہ بڑے لوگوں کی کرپشن کو ڈھانپا جا سکے، تحفظ دیا جا سکے۔ کرپشن کا مطلب یہ ہے ان کی چوری کو، ڈاکے کو، جو کسی نہ کسی پالیسی کے نام پہ وہ ڈالتے ہیں، اس کو کور دیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا رانا مبشر صاحب، اب پاکستان تحریک اور یہ انصاف توشہ خانہ والا لا بھی ایکچولی وہی ہے اور اس کی ظاہر ہے بنیادیں بڑی گہری ہیں، جب بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی، یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پھر باقی لیڈرز نے توشہ خانہ سے جو لیا، عمران خان صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ ان سے بھی پوچھیں جن سے نہیں پوچھا جاتا، تو پھر تو بات دور تک جائے گی۔ میں مذہبی مثال دینا نہیں چاہتا، جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا، انہیں بھیجا گیا عمال کے طور پہ کہ تم جاؤ اور وہاں سے چیزیں مطلب جو صدقات اور جو ٹیکس ہے وہ اکٹھا کر کے لاؤ۔ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ پیسہ تو مجھے لوگوں نے انڈیپینڈنٹلی دیا ہے میری شخصیت کے مد نظر، تو ہاں جناب نے فرمایا کہ پھر تم گھر بیٹھے رہے تو گھر بیٹھ کے تو تمہیں کسی نے کچھ نہیں دیا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم کو تحفہ ملتا ہے وہ نواز شریف کو یا عاصم علی زرداری کو یا شہباز شریف کو یا عمران خان کو نہیں ملتا، ٹھیک ہے، وہ ہم سب کو ملتا، پاکستان کو ملتا ہے بیسیکلی، اور پاکستان کا رائٹ ہے اس کے اوپر، پاکستان کے عوام کا رائٹ ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آکشنز میں رکھ دیے جائیں تاکہ آکشنز میں لوگ دیکھ سکیں کہ کیا ملا، کس ملک سے ملا۔ بہرحال یہ ایک الگ اپنی جگہ پر بحث ہے۔ رانا صاحب، اب جب یہ بوم پاکستان تحریک انصاف پہ گر چکا، کیا آپ کے خیال میں تحریک انصاف کو سوٹ کرے گا اس کی قانونی جنگ لڑنا اور وہاں سے ریلیف لینا، یا سڑکوں پر آنا اور احتجاج کرنا اس فیصلے کے خلاف اور اسے انجینئرنگ ثابت کرنا؟ I personally think کہ اس میں 2-pronged strategy ایوالو کی جائے گی پی ٹی آئی کی طرف سے، اور ایک تو پریشر یہ ماؤنٹ کرنے کی کوشش جاری رکھیں گے سڑکوں پہ، اینڈ ایٹ دا ویری سیم ٹائم دے ول ہٹ دا ہائی کورٹ ایز ویل،
اور ہائی کورٹ سے بھی یہ ریلیف لیں گے جا کے، کیونکہ اپنے جتنے ان کے پاس آپشنز ہیں اس کو ایکسپلور ضرور کریں گے یہ. لیکن سائمنٹینیسلی جیسے آپ نے کہا کہ پریشر یہ ماؤنٹ کریں گے آن دا اسٹریٹس اینڈ ان دا کورٹس ایز ویل، کیونکہ اسٹریٹ پہ جو پریشر ہوگا وہ ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ بھی وہاں پہ جو بھی وہاں پہ کیس لڑا جائے گا ہائی کورٹ میں انیشلی، اس کا بھی امپیکٹ وہاں پہ پڑے گا. اینڈ ایٹ دا ویری سیم ٹائم چاہیں گے یہ لوگ، یہ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا وہ ذرا تھوڑا سا اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ایز وی ٹاک کہ ایک نیگوسیشنز جو ہیں، مذاکرات جو ہیں وہ جاری ہیں بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ عمران خان. یہ مذاکرات پچھلے کئی روز سے جاری ہیں. اس کو بیک ڈور ڈپلومیسی کہہ لیں آپ، اس کو جو مرضی کہہ لیں، بٹ دیٹ از آن. اب اس میں جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے ان مذاکرات میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ پولیٹیشنز جو ہیں وہاں پہ مل کے مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ از آؤٹ آف دیز مذاکرات، اور وہ مذاکرات سے باہر ہیں. لیکن میں جو بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے بڑا ایسا آیا آؤٹ آف دا بلو والی بات تھی، لیکن عمران خان اس کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دس ڈیسیژن، ہی واز. لیکن اس مذاکرات جب جاری ہو، بیک ڈور ڈپلومیسی جب چل رہی ہو اور اس وقت یہ فیصلہ آ جائے، اس کی ٹائمنگ جو ہے نا دیٹ واز رانگ، اور اس میں ان مذاکرات جو چل رہے تھے اس کو وہ ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے. جو بار بار میں نشاندہی کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پولیٹیشنز، جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں، چاہے وہ کوریڈورز آف پاور میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یا جو عمران خان صاحب کی ٹیم سے ہیں جو لوگ، اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو میں یہ بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن. آج کا یہ فیصلہ 5 ارکان اسمبلی نے، قومی اسمبلی کے ارکان نے ریفرنس اسپیکر کے ذریعے بھجوایا، آج کا یہ فیصلہ مذاکرات کی ناکامی ظاہر نہیں کرتا رانا صاحب؟ میں وہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ٹائمنگ جو ہے نا، جب مذاکرات بالکل اس وقت کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچنے کے چکر میں، جیسے وہ عمران خان کہتے ہیں نا کہ میں جھوٹ بولتا نہیں ہوں اور سچ بول نہیں سکتا، یہ جو آنسر دیا تھا انہوں نے مذاکرات کے کوسچن پہ دیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے مذاکرات پوچھا کسی نے، وہ اس میں پہلا، حالانکہ ایک آئس بریکنگ سیشن، ایک مذاکرات کا ایک سیشن جو ہے پریزیڈنسی میں ہو چکا ہے، پہلے ہو چکا ہے، لیکن اس کے نتائج تو کچھ نہیں نکلے. لیکن ناؤ یہ ذرا ڈفرینٹ مذاکرات ہیں، اس میں دونوں سائڈ سے، حکومت کی طرف سے بھی اور اپوزیشن اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ٹیمیں موجود ہیں، لوگ موجود ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں. اس وقت یہ فیصلہ آنا یہ اس مذاکرات کو ڈیمیج کر سکتا ہے، اور کیونکہ اس وقت عمران خان بھی کہے گا نا جی کہ میں مذاکرات کے لیے بیٹھا ہوں اور میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں اور میں بیٹھ کے مذاکرات کر رہا ہوں، اس وقت میرے خلاف ڈیسیژن دے دیا ہے. تو وہ بھی آپ کو پتا ہے ایک تھوڑی سی وہاں پہ ایگو بھی آ جاتی ہے جو کہ بڑے عرصے سے جاری ہے. ایگو کا بھی ایک بڑا ایشو ہے. سو وہ ایگو کو لے کے اس کو چلے گا تو وہ مذاکرات جو ہے ڈیمیج ہو سکتے ہیں، اور وہ ڈیمیج ہوں گے مذاکرات اگر، تو پھر اس کا ریزلٹ جو ہے وہ نیگیٹو نکلے گا. نیگیٹو صرف مذاکرات کی حد تک نہیں نکلے گا. میں بار بار اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ اگر پولیٹیشنز، یہ سارے پولیٹیشنز جو بیٹھے ہوئے حکومت میں یا باہر بیٹھے ہوئے، یہ اگر بیٹھ کے کوئی حل نہیں نکالیں گے کہ آئندہ آنے والے الیکشنز کیسے ہوں گے، کس طریقے سے ہوں گے، اور اس کے نتائج سب کو تسلیم کرنے ہوں گے، اگر یہ حل نہیں نکالیں گے تو جو بھی جیت جائے گا یا جو بھی ہار جائے گا اب اس الیکشنز کے بعد، جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ بیک ٹو اسکوئر ون والی سچویشن آئے گی، بلیم گیم شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو بلیم گیم سے بچنے کے لیے اور اسی بیک ٹو اسکوئر ون والی سچویشن سے بچنے کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں اور ہو رہے تھے. آئی وش کہ یہ جاری رہے، اور اگر نہیں ہوگا تو ایک سچویشن بنے گی، اور اس سچویشن کو، اس ویکیوم کو کوئی تھرڈ فورس جو ہے اس ویکیوم میں اپنی جگہ بنا سکتی ہے. پھر پولیٹیشنز کو میرے خیال میں کسی سے گلا شکوہ نہیں کرنا. بالکل ٹھیک ہے. بار بار اس آپشن کا ذکر کر کے سیاستدانوں سے امید کی جاتی ہے کہ شاید وہ 2 قدم پیچھے ہٹیں گے، لیکن ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہو پایا. بہرحال اس سوال کو آگے میں لے کر چلوں گی، لیکن اس سے پہلے جو نیئر صاحب سوال عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ان کو یہ آئیڈیا تھا کہ یہ فیصلہ آنے جا رہا ہے، اس لیے وہ چیف الیکشن کمشنر کو بار بار نشانہ بناتے تھے اپنی گفتگو میں، اور یہ کہ وہ اب پی ڈی ایم میں شریک ہو جائیں. آج تو یہ بات بھی کر دی گئی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کی جانب سے، باقاعدہ حصہ بن جانا چاہیے پی ڈی ایم کا. یہاں جو یہ پوائنٹ اٹھایا گیا کہ یونینیمسلی یہ فیصلہ نہیں آیا، ایک رکن غیر حاضر تھے،
کیا میجورٹی کا فیصلہ اس کے برابر اہمیت نہیں رکھتا؟ اور دوسرا یہ کہ چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا ریفرنس اور اس کے بعد یہ فیصلہ آنا، اس میں کیا کوئی پیچیدگی بعد میں کیس میں سامنے آ سکتی ہے؟ نہیں، اس میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک حکم ہے کہ اگر ایک ممبر کے دستخط نہیں ہے تو پھر اسے 5 رکنی کمیشن کا متفقہ فیصلہ کیوں کہا چلیں گیا؟ 4 رکنی کے اگر کہہ دیا جائے تو کہہ دیا جاتا تو پھر تو یہ فیصلہ ویلڈ تھا میجورٹی اگر جاری کرنے سے پہلے جاری اجراء کرنے سے سے پہلے وہ بتا دیا دستخط جاتا دستخط کر دیتے فرض تو کیا پھر بھی صورت مختلف ہوتی. میرا صرف یہی پوائنٹ تھا، اور میں نے ایک لیگل ٹرم میں بول دیتا ہوں کہ ججمنٹ یا آرڈر کیا ہے which is written, signed and announced in the open court. یہ اپروچ جوڈیشل ہونی چاہیے، اگرچہ یہ ایگزیکٹو اتھارٹی ہے. اس انداز میں یہ فیصلہ سنایا نہیں گیا، نہ اس انداز میں تحریر ہوا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ اس سے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں. دوبارہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے پھر کہ جو ستمبر میں فیصلہ محفوظ کیا تھا وہ سبھی ممبران کے دستخط سے بھی جاری ہو سکتا تھا، 2 دن ڈیلے بھی ہو سکتا تھا، 10 دن پہلے بھی اناؤنس ہو سکتا تھا. بہرحال یہ کمیشن کی ترجیحات ہیں اور انہیں عدالت عالیہ ہو سکتا ہے اس امر کو بھی دیکھے. لیکن جو دوسرے اعتراضات ہیں اس فیصلہ پر ٹائم بارڈ ہونے کے، اور جو ان کا موقف ہے الیکشن کمیشن میں، چونکہ فیصلے کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں اس لیے ٹوٹل ریکارڈ سامنے نہیں ہے کہ ہمیں جتنی تفصیلات ڈیکلریشن آف ایسٹس اینڈ لائبلٹی میں دینا تھی، جو مطلوب تھی اکارڈنگ ٹو دا پرفارما. ایک میں بات واضح کر دوں کہ جو پرفارما ہے وہ پارٹ آف الیکشنز ایکٹ 2017 ہے، کہ کہنے کہ اس پرفارما کے مطابق ہمارے ڈیکلریشن آف ایسٹس اینڈ لائبلٹی میں کوئی غلطی نہیں ہے. اگر کوئی تفصیل نہیں ہے تو وہ غیر ضروری تھی جو نہیں دی گئی ہے. لیکن اس موقف کو اب صرف عدالت عالیہ ہی جانچ سکتی ہے. جب تک یہ اوور ٹرن نہیں ہوتا تب تک یہ فیصلہ فائنل ہے. اور 2019-2020 کے گوشوارے دیکھنا، یہ ان کا کہنا تھا محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کا، مطلب نیکسٹ بھی اس سے نیکسٹ لیول پہ بھی کوئی کاروائی عمران خان صاحب کے اگینسٹ ہو سکتی ہے گوشواروں میں؟ وہ تو اب دے آر آن اسٹرائک، اسپیکر سے ریفرنس آتے رہیں گے اور یہ پی ٹی آئی والے فیس کرتے رہیں گے. ہمارے ملک میں المیہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی لیڈر اپوزیشن میں ہوتا ہے اس سے انتظامی اداروں کی طرف سے کوئی ایک برابری کا سلوک نہیں ملتا. جیسے پی ٹی آئی نے شروع سے کہا کہ جی بالکل توشہ خانہ کے ایشوز کو اوپن کریں لیکن دوسرے حکمرانوں کے معاملات کو بھی ساتھ ہی دیکھا جائے. اس پہ بار تو اسپیکر ان صاحب کی پہ اس بات پہ عمران خان صاحب ایک پوائنٹ ضرور سکور کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ پروسیکیوشن کا کیس تھا، ایونلی ڈیل نہیں کیا گیا. اگر سبھی لوگوں نے توشہ خانہ سے بینیفٹس لیے ہیں تو ان کی بھی جانچ پڑتال کی جائے. ان کا ایک موقف تھا، برابری پہ ڈیل کیا جا سکتا تھا جی، لیکن ایک کو ڈیفر کر کے نہ اسپیکر نے بھیجے ہیں نہ چیئرمین سینٹ نے وہ ریفرنسز بھیجے ہیں جو پی ٹی آئی کی طرف سے مشتمل تھے. تو پلی کا حصہ پاکستان تحریک انصاف اس نقطے کو بھی بنا ایک سکتے ہیں اور اس کے سلیکٹڈ لیے اسپیکر پروسیکیوشن ہمیشہ ایک ڈیفنس تو جو ہوتا ماحول ہے کہ پک اینڈ چوز کیا گیا ہے. سلیکٹڈ پروسیکیوشن ہے کہ اسی ٹائپ کا ایک ریفرنس اسپیکر کے پاس ہے، اسے ڈیفر کر دیا جاتا ہے اور اسی ٹائپ کا ایک ریفرنس بھیج دیا جاتا ہے. یہ بہرحال اب معاملات سب عدالت عالیہ ہی دیکھے گی. دوسرے جس موضوع پہ بات ہو رہی تھی کہ عمران خان کی سیاست، ایک تو وہ اب مستقل نااہلی کا شکار نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کے جماعتی عہدہ کو کوئی شک ہے، کوئی خطرہ ہے. وہ اپنا جماعتی عہدہ بھی برقرار رکھ سکتے ہیں. اور دوسرے میرے بھائی نے جو بات کی ہے، یہاں ہمارا جو سیاسی نظام یا کلچر ہے اس میں جماعتی عہدے علامتی ہیں. کردار اصل شخصیت کا ہوتا ہے جو پارٹی کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. میاں نواز شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کو لندن سے بیٹھے لیڈ کر رہے ہیں. ساری کیبنٹ جا کے بھی اپنے ڈیسیجنز وہاں سے انڈورس کرواتی ہے اور خود کہتے ہیں کہ میاں صاحب نے انڈورس کیے ہیں. تو عمران خان صاحب پاکستان میں موجود ہیں. عمران خان صاحب پاکستان میں موجود ہیں، سیاسی تحریک چلا رہے ہیں. آج بھی انہوں نے اندیا دیا ہے، لوگوں سے کہا ہے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہ شاید میں دوبارہ بات نہ کر پاؤں لیکن آپ نکلو. لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی، لانگ مارچ کا کوئی اندیا یا ٹائمنگ نہیں دی، صرف لوگوں سے کہا ہے نکلو. کس انداز میں نکلو؟ صرف احتجاج کے لیے اور حقیقی آزادی کے لیے. اب احتجاج کو میں نے پہلے بھی ایک دن پروگرام میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب لانگ مارچ کریں یا نہ کریں، کسی نہ کسی طرح سے احتجاج کو زندہ رکھیں گے، کیونکہ ان کی پرسیپشن میں انہیں ایک مسلسل پرسیکیوشن کا سامنا ہے. ون آفٹر دی ادر، ایک کیس میں ابھی بیل کنفرم نہیں ہوتی، دوسرا کیس رجسٹر ہو جاتا ہے. ابھی منی لانڈرنگ میں ان کا بیل میں پینڈنگ ہے. اگر الیکشن کمیشن کیس فائل کر دیتا ہے انہیں وہاں پروسیکیوشن کا سامنا کرنا ہوگا. اس لیے وہ اس وقت اپنے آپ کو سیریل پروسیکیوشن کا شکار سمجھتے ہیں.
یہ میرا تاثر ہے ان کی باتوں سے جو میں نے اخذ کیا ہے. ان کی سوچ مختلف بھی ہو سکتی ہے میرے سے. بہرحال وہ ایک مقبول سیاسی لیڈر ہیں. لیکن میں ایک ساتھ بات ضرور کہہ دوں کہ مقبولیت معصومیت یا بے گناہی کی دلیل نہیں. اگر اس ملک میں قانون کا راج ہے, رول آف لا ہے, تو پھر مقبولیت کا پیمانہ اور ہے اور انصاف کا پیمانہ اور یہ ہے. اگر آپ اپنے فکرے کے شروع میں اگر نہ لگاتے تو پھر میں پوری داد نہ دے سکتا. اچھا اور دوسری بات اگر لگا کے آپ نے فکرہ واضح کر جی مکمل کیجئے. کچھ لوگ, ہر جماعت کا یہ موقف ہے کہ ہمارا لیڈر مقبول تھا, کیوں نکالا گیا, کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیے, کیوں نکالا گیا. لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اس آرگومنٹ کو چھوڑیں. ہر جماعت اگر اسے عدالتی دشواریوں کا سامنا ہے, قانونی دشواریوں کا سامنا ہے, تو قانون کے مطابق اپنا دفاع کرے. احتجاج کا حق ایک قانونی حدود میں رہتے ہوئے استعمال کرے. جیسے آج ایک میسیج دیا فواز صاحب نے کہ لوگ باہر نکلیں, اس سے بڑا میسج رانا ثناءاللہ صاحب نے پرویز خٹک تو پہلے کہہ چکے تھے, وہ پرویز خٹک سے پہلے کہہ چکے تھے. فواز صاحب نے امیڈیٹلی آفٹر دی پروناؤنسمنٹ آف ججمنٹ کہہ دیا. اب جو رانا صاحب نے بھی جو سن کی ساری وہ کانفرنس کے اگر اکٹھا کر کے الفاظ دیکھا جائیں تو انہوں نے کہا باہر نکلیں, جشن منائیں, فتنہ کا سر توڑ دیں. اگر سارے جملوں کو اکٹھا کریں تو اس سے تو ایک عجیب تناؤ اور تصادم کی کیفیت پیدا ہو جائے گی معاشرے میں, جس سے سیاسی استحکام جو پہلے ہی بات نہیں سنبھل رہی وہ اور بھی ندارد ہو جائے گا. ہمیں سیاسی استحکام کی طرف بڑھنا ہے. ملک کی سیاسی قیادت کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت اس صورتحال سے نکلنے کا احسن طریقہ کار اور احسن راستہ کیا ہے. ابھی رانا صاحب بات کر رہے تھے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. اللہ کرے کسی طرح سے بھی کوئی ایسا راستہ نکلے کہ جس سے قوم دوبارہ ایک جمہوری سیاسی عمل کو پرامن طریقے سے اختیار کر سکے, اور کوئی ایسے انتخابات ہو جائیں جنہیں یہ سیاسی جماعتیں قبول کر لیں. ورنہ ہمارے ملک میں ایک روایت پڑ چکی ہے کہ اگر انتخابی نتائج حق میں نہیں ہیں تو مسترد کرنے ہیں. اس وقت تک احتجاج جاری رکھنا ہے جب تک وہ حکومت اپنی مدت پوری کیے بغیر ختم نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے اطہر, لیکن میں اس سے پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گی. نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تھا تو مجھے کیوں نکالا کا نعرہ لگا کے وہ ایک لانگ مارچ لے کر چلے تھے, لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب عمران خان صاحب ایک عرصے سے لانگ مارچ کی تاریخ کی بات تو کر رہے ہیں, لیکن وہ بتا نہیں رہے کہ کب وہ لانگ مارچ لے کے نکلیں گے. ان کے پیش نظر لانگ مارچ کا رسک ہے کہ اس کے نتائج نہ جانے کیا ہوں. رانا مبشر صاحب جن مذاکرات کی بات اسلام آباد میں کر رہے ہیں کہ ہو رہے ہیں, بیک ڈور ہو رہے ہیں, سیکنڈ ٹیئر, تھرڈ ٹیئر, لیکن سہولت کاری کے بغیر ہو رہے ہیں, مصالحت کار اس میں کوئی نہیں ہے. شاید یہی وجہ ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا. اس فیصلے کے بعد کس پارٹی کو ایج ہوگا آپ کے خیال میں فریقین میں سے؟ جو پہلی بات ہے تھوڑی سی جو ہم نے اخلاقیات کی بات کی, میں اس پہ چھوٹا سا کامنٹ کروں گا, پھر آپ کے سوال کی طرف آؤں گا. دیکھیں, یہ اخلاقیات کی یہاں پہ تو بات ہو رہی ہے, لیکن کس نے یہ توشہ خانہ کا ریفرنس بھیجا؟ ان سپیکر صاحب نے جن کی اسمبلی کے اندر ایک نیب کے حوالے سے قانون میں ترمیم کی گئی, اس سے ذاتی طور پہ ان کو فائدہ ہوا. آدھے سے زیادہ ان کی کیبنٹ کو, قیادت کو فائدہ ہوا نیب قوانین میں تبدیلی سے. تو وہ جو پارلیمان ہے اس کے سپیکر نے عمران خان کے توشہ خانہ کے حوالے سے ریفرنس بھیجا, کیونکہ ان کو اعتراض ہے کہ یہ اخلاقی طور پہ یہ درست نہیں ہے. اور اگین میں چھوٹے سے جو ہے دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ میاں صاحب انہی فلیٹس میں بیٹھ کے جن کی آج تک انہوں نے منی ٹریل نہیں دی, دوبارہ وہ عمران خان کی اخلاقیات کے اوپر سوال اٹھائیں گے. اب جو بات رانا صاحب نے کی, مذاکرات کے اندر ایک چیز ہے مسنگ ہے, اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے اندر بھی ایک کشمکش ہے. دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت دو کیمپ ہیں. ایک کیمپ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم لانگ مارچ کریں گے, اگر ہم پریشر زیادہ ڈالیں گے تو ہم بہتر طریقے سے مذاکرات کر سکیں گے. اور وہ جو مسنگ لنک ہے نا, ڈی لنک, جس کا ذکر رانا صاحب نے بھی کیا, وہ لنک ہمیں اسی صورت میں میسر ہوگا جب چیزیں اس نہج پہ پہنچیں گی, گرما گرمی ہوگی تو وہ لنک ہمیں میسر ہوگا. اس سے پہلے وہاں سے مطلوبہ سہولت نہیں ملے گی کسی کو بھی. دوسری چیز یہ ہے کہ پارٹی کے اندر اعظم سواتی صاحب کی گرفتاری کے بعد, کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد, دو سینئر رہنماؤں کے درمیان انتہائی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا. وہاں پہ یہ کہا گیا کہ آپ نے اعظم سواتی کے لیے کوئی احتجاج ہی نہیں کیا, کل یہ عمران خان کے خلاف بھی یہ کریں گے. تو پی ٹی آئی خود اس وقت اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس طرح احتجاج کو آگے لے کے جائے گی. خان صاحب نے پوری قوم کو پیڈ بنائے ہوئے, لیکن
ٹھیک ہے बॉल करने आते हैं और उधर से मुस्कुरा के वापस चले जाते हैं। तो ये अब ٹھیک ہے, delivery वो کنونس करवा کریں रहे हैं जिसको उन्होंने victim اطہر, नहीं کنونس کریں عمران خان صاحب جلد از جلد لانگ مارچ کا اعلان کیا جائے. کیا عمران خان صاحب اسی موقع کا انتظار کر رہے تھے, کیونکہ بہت عرصہ پہلے انہوں نے یہ پریڈکٹ کر دیا تھا کہ اس طرح کیا جائے گا, وہ پہلے سے ہی دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے یہ سچویشن دیکھ رہے تھے, تو کیا وہ پریپیئر تھے کہ پلان اے بی سی کیا ہو سکتا ہے؟ بریک کے بعد واپس آئیں گے, بات کریں گے.